अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दरसे निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। प्यारे बच्चों, जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड करते ही आप तक पहुंच जाए। और अपने साथियों से भी शेयर करें। बात पसंद आए तो लाइक भी करें और अपने क़ल्बी तअस्सुर को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आपके सामने जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम के एक अहम और माहिर उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इब्राहीम साहिब क़िबला हिदाया का दर्स देंगे। आप उनकी गुफ्तगू को बगौर समात फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुल्लु इहाबिन दुबिगा फ़क़द तहुरा वजाज़तिस सलातु फ़ीही वल वुज़ूउ मिन्हु। और हर वो कच्ची खाल जिसको दबागत दी गई तो वो पाक हो जाएगी और उस खाल में नमाज पढ़ना जायज़ और उससे वज़ू करना जायज़। यानी उस मदबू खाल का कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ना भी जायज़ है और उससे अगर मिश्कीज़ा वग़ैरह बना लिया तो उसमें उस पानी से वज़ू करना भी जायज़ है। इहाब ये हमज़ा के कसरा के साथ है, इसकी जमा अहबुन और उहुबुन आती है, अहब और उहुब। याद रखना, दबागत अगर ना दी गई हो उस खाल को तो क़ब्ले दबागत उसको इहाब कहते हैं, क़ब्ले दबागत उसको इहाब कहते हैं और दबागत देने के बाद उसको अदीम कहते हैं। अदीम, दबागत देने के बाद की जो खाल होती है उसको अदीम कहते हैं। और एक लफ्ज़ बोला जाता है जिल्द, ये दोनों को आम है, चाहे वो दबागत के पहले की हो या दबागत के बाद की हो। इमाम कुदूरी ने यहाँ पर ये फरमाया वस्सलातु फ़ीही, यानी उस दबागत दी हुई खाल का लिबास पहनकर नमाज पढ़ना जायज़ है। और ये नहीं कहा वस्सलातु अलैही कि उस पर यानी उसका मुसल्ला वगैरह बनाकर नमाज पढ़ना जायज़ है। हालांकि दोनों का हुक्म एक सा है, जैसे लिबास पहनकर नमाज पढ़ना जायज़ खाल का, ऐसी मुसल्ले पर नमाज पढ़ना भी जायज़। लेकिन वस्सलातु फ़ीही कहा, वस्सलातु अलैही क्यों न कहा? उसकी वजह यह है कि लिबास की तहारत मंसूस अलैह है, लिबास की तहारत मंसूस अलैह है। अल्लाह ताला ने सूरह मुद्दस्सिर में इरशाद फरमाया वसियाबका फताहिर, और उस जगह की जिस जगह पर इंसान नमाज पढ़ता है मकान सलात की तहारत दलालतुन नस्स से साबित है, इसलिए जो मंसूस अलैह है उसको जिक्र फरमाया। और इस इबारत में, मतन की इबारत में इमाम कुदूरी ने खिंजीर के जिक्र को आदमी के जिक्र पर मुकद्दम फरमाया। खिंजीर के जिक्र को आदमी के जिक्र पर मुकद्दम फरमाया, खिंजीर का जिक्र पहले किया और इंसान का बाद में। उसकी वजह यह है कि ये मकाम इहानत है, मकाम इहानत है कि यहाँ पर नजासत का बयान है और मकाम इहानत में ज़िक्र को मुअख्खर करने में ताज़ीम होती है, मुक़द्दम करने में ताज़ीम नहीं होती। मकाम इहानत में ज़िक्र को मुअख्खर करना ये ताज़ीम है और ये मकाम भी मकाम इहानत है क्योंकि ये नजासतों का बयान है। इसलिए अल्लाह मुसन्निफ़ ने आदमी के ज़िक्र को मुअख्खर ज़िक्र फरमाया। जैसे कि बारी ताला के इरशाद में है लहुद्दिमत सवामिउ व बियउ व सलावातु व मसाजिद, तो इनके गिरजाघर वगैरह का जिक्र है चूँकि मकाम इहानत का जिक्र है। और उसके बाद में आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मसाजिद का जिक्र फरमाया। तो मौज़े इहानत में मसाजिद का जिक्र करना ये ताज़ीम है। ये इससे मुताल्लिक़ बातें थी। चूँकि माक़बल में आपने पढ़ा पानी से मुताल्लिक़ हुक्म कि किन पानियों से वज़ू करना जायज़ है और किन पानियों से वज़ू जायज़ नहीं है। अब चूँकि पानी अमूमन मिश्कीज़ों वगैरह में भर कर लोग रखते थे जो खाल से बनाए जाते थे। अब मसला ये है कि उस खाल में, उस मिश्कीज़े में भरा हुआ पानी पाक है या ना पाक, इसलिए मुसन्निफ़ ने इस मसले को यहाँ पर ज़िक्र फरमा दिया। मसले की सूरत ये है कि इमाम आज़म के नज़दीक
خنزیر اور آدمی کی کھال کے علاوہ ہر کھال دباغت دینے سے پاک ہو جاتی ہے، یعنی ان دونوں کی کھال کے علاوہ خنزیر کی کھال پاک نہیں ہوگی اور آدمی کی کھال پاک نہیں ہوگی، باقی ہر ایک جانور کی کھال دباغت دینے سے پاک ہو جاتی ہے، اور اس کے لباس پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے، اور اس میں اگر مشکیزہ وغیرہ بنا لیا اس پانی سے وضو کرنا بھی جائز ہے۔ البتہ امام مالک کا مذہب اس سے تھوڑا الگ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ معقول اللحم کی کھال تو پاک ہو جائے گی، لیکن مردار کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی۔ مردار کی کھال، امام مالک کا مذہب ہے یہ کہ مردار کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی، اور ان کی دلیل حدیث پاک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنتفعوا من المیتۃ بإہاب کہ تم مردار کی کھال سے نفع نہ اٹھاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن حکیم نے اس حدیث کو روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوہینہ کی جانب خط لکھا اپنی وفات سے 2 مہینے قبل، کہ یہ لکھا اس میں اللہ تنتفعوا من المیتۃ بإہاب ولا عصب، پوری حدیث پاک ہے۔ عن عبداللہ ابن حکیم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کتب الی جوہینہ قبل موتہ بشہر لا تنتفعوا من المیتۃ بإہاب، 2 مہینے نہیں 1 مہینہ، قبل موتہ بشہر، یعنی اللہ کے رسول نے جوہینہ کی طرف جو خط لکھا تھا وہ اپنی وفات سے 1 ماہ قبل لکھا تھا۔ انہ کتب الی جوہینہ قبل موتہ بشہر اللہ تنتفعوا من المیتۃ بإہاب ولا عصب، کہ تم نفع نہ اٹھاؤ مردار کی کھال سے اور اس کے پٹھوں سے۔ اس حدیث پاک کی بنیاد پر امام مالک نے فرمایا ہے کہ مردار کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوگی۔ امام اعظم کے نزدیک ہر جانور کی کھال سوائے خنزیر اور آدمی کے دباغت سے پاک ہو جائے گی، اور ہماری دلیل ہے ایما اہاب دبغ فقد طہر، کہ ہر کھال جس کو دباغت دی گئی وہ پاک ہو جائے گی۔ اب یہاں امام مالک کی دلیل کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینہ قبل جو جوہینہ کو خط لکھا تھا اور اس میں فرمایا لا تنتفعوا من المیتۃ بإہاب، تو اہاب کہا، اور اہاب میں نے بتایا تھا ابھی اس کھال کو کہا جاتا ہے جس کو دباغت نہ دی گئی ہو، تو قبل دباغت کھال کو اہاب کہا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول نے بھی اہاب فرمایا، تو اس لیے کہ یہ کھال ابھی دباغت نہیں دی گئی ہے، یہ نجس ہے، اس سے نفع حاصل نہ کرو، اور بعد دباغت وہ اہاب نہیں بلکہ ادیم کہلاتی ہے۔ اس لیے اس حدیث پاک سے استدلال درست نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے حدیث جو ہم نے روایت کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایما اہاب دبغ فقد طہر، یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ کھال دباغت دینے سے پاک ہو جائے گی۔ اور ہماری دلیل ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، قال فرماتے ہیں اراد النبی ان یتوضأ من سقاء فقیل له انه میتۃ فقال دباغه یزیل خبثہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ وغیرہ سے وضو لے کر پانی لے کر وضو کرنے کا ارادہ کیا، تو آپ سے کہا گیا کہ یہ مردار کا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو دباغت کرنا اس کے خبث کو زائل کر دیتا ہے، اس کو دباغت جو دی ہے اس نے اس کی خباثت اور نجاست کو دور کر دیا ہے، زائل کر دیا ہے۔ تو یہ حدیث پاک بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر مردار یا کسی جانور کے چمڑے کو دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اس کھال کا اگر مشکیزہ بنا لیا جائے اور اس میں پانی بھر کر اس سے وضو کیا جائے تو یہ وضو کرنا بھی اس سے جائز ہے۔ ایسے ہی اگر اس کا لباس بنا لیا تو اس کو پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ غیر معقول اللحم کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی ہے، یہ امام شافعی کا مذہب ہے۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر معقول الحم جانوروں کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی. اور امام شافعی کی دلیل قیاس، وہ قیاس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طریقے سے خنزیر کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی، اسی طریقے سے غیر معقول الحم جیسے کہ کتا وغیرہ، اس کی کھال بھی دباغت سے پاک نہیں ہوگی. ہمارا جواب امام شافعی کی جانب سے یہ ہے کہ کتا یہ نجس العین نہیں ہے، نجس العین نہیں ہے. اس لیے کتے کو یا اور جانوروں کو ان پر قیاس کرنا خنزیر پر یہ درست نہیں ہے. کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کتے سے نفع اٹھانا جائز ہے، اس سے شکار وغیرہ کرانے کے طور پر یا اس سے چوکی داری وغیرہ کروانے کے طور پر، تو حفاظت وغیرہ کے طریقے پر یا اس سے شکار کے لیے نگہبانی کے طور پر اور شکار کے طور پر اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، برخلاف خنزیر کے کہ اس سے کسی بھی اعتبار سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ خنزیر نجس العین ہے. نجس العین کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، پوری آیت کریمہ ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ. کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو احکام وحی کے ذریعے میری طرف کیے گئے ان میں سے میں کوئی حرام غذا نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے. لا اجدو، میں نہیں پاتا ان احکام میں جو میری طرف وحی کیے گئے کوئی حرام غذا جو کھانے والے کے لیے ہو جو اس کو کھائے. الا ان یکون میتا، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، یعنی مردار کا کھانا حرام ہے. او دم مسفوحا، یہ بہتا خون ہو اس کا وہ حرام ہے. او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت حرام ہے. فإنہ رجس، اس لیے کہ وہ ناپاک ہے. تو اس آیت کریمہ سے استدلال بئی طور ہوگا کہ فإنہ کی جو ہو ضمیر ہے اس کے مرجع میں دو احتمالات ہیں. ایک یہ کہ مرجع ہو اس کا لحم، ہا ضمیر کا مرجع لحم ہو اور معنی ہو فإنہ رجس، یعنی وہ گوشت ناپاک ہے. اور دوسرا اس کا احتمال یہ ہے کہ اس ہا ضمیر کا مرجع خنزیر ہو. اب چونکہ دونوں احتمالات ہیں اور اس بنیاد پر خنزیر کا ذکر قریب ہے، ہم نے اس کا مرجع خنزیر کو قرار دیا ہے. فإنہ رجس اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ خنزیر ناپاک ہے. اب آپ اتنا ترجمہ دیکھ لیں، پھر آگے مصنف اور ذکر فرماتے ہیں. فرمایا وَكُلُّ إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ، اور ہر کھال جس کو دباغت دے دی گئی تو وہ پاک ہو جائے گی. وَجَازَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ، اور اس میں نماز پڑھنا جائز ہے. وَالْوُضُوءُ مِنْهُ، اور اس سے وضو کرنا بھی جائز ہے. إِلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ، سوائے خنزیر اور آدمی کی کھال کی. لقولہ علیہ السلام، ہماری دلیل نبی اکرم کا ارشاد ایما احاب دوبغ فقد طہر وہو بعمومہ، اور یہ حدیث پاک اپنے عموم کے ساتھ حجت ہے امام مالک کے برخلاف. فی جلد المیتہ، مردار کی کھال میں، کہ وہ مردار کی کھال کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ دباغت سے پاک نہیں ہوگی. ولا یعارض بالنہی، اور یہ حدیث اس نہی کے معارض نہیں ہے الوارد عن الانتفاع من المیتہ، جو وارد ہے میتہ مردار سے انتفاع کے بارے میں، جو امام مالک کی دلیل ہے. وہ قول علیہ السلام، اور وہ نبی اکرم کا ارشاد لا تنتفعوا من المیتۃ باحاب، کہ مردار کی کھال سے فائدہ نہ اٹھاؤ. کیوں یہ معارض نہیں ہے؟ لأنہ اسم لغیر المذبوح، اس لیے کہ احاب نام ہے غیر مذبوح کھال کا، اور غیر مذبوح کھال ناپاک ہے، اسے اللہ کے رسول نے نفع اٹھانے سے منع فرمایا. وحجت علی الشافعی، اور امام شافعی کے خلاف حجت ہے فی جلد الکلب، کتے کی کھال میں. ولیس الکلب نجس العین، اور کتا نجس العین نہیں ہے، کتا نجس العین نہیں ہے. الا ترى، کیا نہیں دیکھتے انہ ينتفع به حراستاً و اصطیادا، کہ اس سے نفع اٹھایا جاتا ہے نگہبانی اور شکار کرنے کے طور پر، بخلاف خنزیر کی. لأنہ نجس العین، اس لیے کہ وہ نجس العین ہے. اذ الہاء فی قولہ تعالی فإنہ رجس، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فإنہ رجس میں ہا ضمیر منصرف الیہ، اسی کی طرف راجع ہے، یعنی خنزیر کی طرف، لقربہ، اس کے قرب ہونے کی، قریب ہونے کی بنیاد پر. وحرمۃ الانتفاع باجزاء الآدمی لکرامتہ، اور انسان کے اجزاء کے انتفاع کا حرام ہونا اس کی کرامت کی بنیاد پر ہے. انسان کے جو اجزاء حرام ہے وہ
نجاست وغیرہ کی بنیاد پر نہیں بلکہ کرامت کی بنیاد پر۔ وحرمت الانتفاع باجزاء الآدمی، اور آدمی کے اجزاء سے انتفاع کا حرام ہونا لکرامتہ، کرامت کی بنیاد پر ہے۔ فخرجا اما روینا، تو یہ دونوں یعنی خنزیر اور آدمی خارج ہو گئے اس سے جو ہم نے روایت کیا، نہیں جو ہم نے کہا ہے کہ کھال دباغت دینے سے پاک ہو جائے گی، یہ اس سے دونوں خارج ہو گئے۔ ثم ما يطهر جلده من بالدباغ يطهر بالزکاۃ، اب یہاں سے ایک بات یہ بتائی ہے مصنف نے کہ ہر وہ کھال جو دباغت دینے سے پاک ہو جاتی ہے، وہ اگر اس کو ذبح شرعی کے طور پر ذبح کر دیا جائے تو ذبح کرنے سے بھی وہ پاک ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طریقے سے دباغت دینے سے اس کھال سے رطوبات نجیسہ دور ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے ذبح کرنے کی وجہ سے بھی اس کے رطوبات نجیسہ اور خون وغیرہ زائل ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ ذبح کرنے سے بھی پاک ہو جائے گی اگرچہ اس کے گوشت کو کھایا نہیں جائے گا۔ ثم ما يطهر جلد، اچھا اس سے پہلے ایک بات اور رہ گئی بیٹا، ایک لائن رہ گئی، ثم ما يمتع النتن والفساد فهو دباغ، دباغت کہتے کسے ہیں، یہ بات رہ گئی، دباغت کہتے کسے ہیں، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ہر وہ چیز جو کھال کی بدبو اور فساد کو دور کر دے، اس کی بدبو اور رطوبت کو دور کر دے، اس کا نام دباغت ہے۔ اب چاہے اس بدبو کا دور کرنا اور فساد کو دور کرنا دھوپ میں سکھا کر ہو، چاہے اس پر مٹی لگا کر ہو، کیونکہ دھوپ میں سکھانے کے ذریعے یا مٹی لگانے کے ذریعے بھی مقصود حاصل ہو جاتا ہے اور اس سے نجاست دور ہو جاتی ہے۔ تو اب اسی سے کھال پاک ہو جائے گی اور علیحدہ سے کسی چیز کے شرط لگانے کی حاجت نہیں ہوگی، جیسے کہ امام شافعی نے درخت سلم کے پتوں سے دباغت دینے کی شرط لگائی ہے، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے، ہر وہ چیز جو اس کی نجاست کو دور کر دے وہی دباغت ہے۔ ثم ما یمنع النتن والفساد، پھر وہ چیز جو مانع ہو نتن و فساد کے لیے، بدبو اور خراب ہونے کے لیے، تو وہ دباغ ہو۔ وَإِنْ كَانَتْ تَشْمِيشًا، اگرچہ وہ سورج میں سکھا کر ہو، او تطریبا یا مٹی لگا کر ہو، لأن المقصود يحصل به، اس لیے کہ مقصود اس سے حاصل ہو جاتا ہے، فلا معنی لاشتراط غیری، تو اب غیر کو شرط کرنے کی کوئی معنی نہیں۔ ثم ما يطهر جلده سے وہ جو ابھی بتا دیا آپ کہ ہر وہ کھال جو دباغت سے پاک ہو جائے گی ذبح شرعی سے بھی پاک ہو جائے گی۔ ثم ما يطهر جلده بالدباغ، پھر ہر وہ کھال جو پاک ہو جاتی ہے دباغت سے، يطهر بالزکاۃ، پاک ہو جاتی ہے ذبح سے، لأنه يعمل عمل الدباغ، اس لیے کہ ذبح کرنا یہ دباغت کا کام کرتا ہے، فی ازالۃ الرطوبات النجسہ، نجس رطوبات کے زائل کرنے میں۔ وقضا يطهر لحمه، ایسی ذبح شرعی سے اس جانور کا گوشت بھی پاک ہو جائے گا، وہ صحیح، یہی صحیح ہے، وَإِن لَّمْ يَكُن مَعْقُولًا، اگرچہ وہ معقول نہیں ہوگا یعنی اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا۔ وَشَعْرُ الْمَيْتَ وَعَظْمُهَا طَاهِرٌ، یہاں سے ایک مسئلہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ اگر مردار کے بال ہیں یا مردار کی ہڈی ہے تو وہ مردار کے بال اور مردار کی ہڈی پاک ہے۔ یہی حکم پٹھوں کا ہے، اس کے جیسے کھور ہوتے ہیں یہ بھی پاک ہیں، اور سینگ وغیرہ یا اون جو اس کے اوپر ہوتی ہے، ناخون ہیں، چونچ ہیں، ان سب کا یہی حکم ہے کہ یہ سب پاک ہیں مردار کے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ناپاک ہیں، یہ ساری چیزیں ناپاک ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ چیزیں مردار کے جز ہیں، یہ چیزیں مردار کے جز ہیں، مردار کے اجزاء ہیں، اور مردار کے تمام اجزاء ناپاک ہوتے ہیں، اس لیے یہ چیزیں ناپاک ہیں۔ امام شافعی نے ان کو ناپاک کہا ہے، اور ہماری دلیل یہ ہے، ہمارے نزدیک یہ پاک ہیں، اور دلیل یہ ہے کہ ان میں زندگی نہیں ہوتی، ان تمام اجزاء میں حیات نہیں ہوتی، اور حیات نہیں ہوتی اور موت کی وجہ سے حیات زائل نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں حیات ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ موت نام ہے زوال حیات کا، اور حیات ان میں ہوتی نہیں ہے تو موت ان میں حائل ہی نہیں ہوتی ہے، موت ان میں حائل ہی نہیں ہوتی، تو موت کا حلول ان میں نہیں پایا جاتا، اس لیے یہ پاک رہیں گے، ناپاک نہیں ہوں گے، چونکہ ان میں حیات نہیں ہوتی۔ وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا طَاهِرٌ، اور مردار کے بال اور اس کی کھال پاک ہیں۔ وقال الشافعی نجیس، امام شافعی نے فرمایا ناپاک ہیں، لأنه من اجزاء المیتہ، اس لیے کہ یہ مردار کے اجزاء سے ہیں اور مردار ناپاک ہے۔ ولنا، اور ہماری دلیل یہ ہے، انه لا حیات فیہما، کہ ان میں حیات نہیں ہوتی ہے، ولہذا لا يتألم بقطعہما، اسی وجہ سے ان کو کاٹنے سے تکلیف نہیں ہوتی، فلا یحلهما الموت، تو ان میں موت حلول نہیں کرتی، اذ الموت زوال الحیات، اس لیے کہ موت نام ہے زوال حیات کا۔ وشعر الانسان وعظمه طاہر، ایسی انسان کے بال اور انسان کی ہڈی پاک ہے۔
انسان کے بال اور انسان کی ہڈی پاک ہے، ہڈی پاک ہے، اور امام شافعی نے کہا کہ ناپاک ہے۔ امام شافعی نے فرمایا کہ انسان کے بال بھی ناپاک اور انسان کی ہڈی بھی ناپاک۔ جواب ان کی دلیل یہ ہے کہ ان سے چونکہ نفع حاصل کرنا جائز نہیں ہے، جب انتفاع جائز نہیں اور ان کی بیع بھی جائز نہیں تو قابل انتفاع نہیں ہے، قابل بیع نہیں ہے، اس لیے یہ نجس ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ کسی شے کا انتفاع کے قابل نہ ہونا اور بیع کے قابل نہ ہونا یہ اس کی کرامت کی بنیاد پر ہے۔ اس کا انسان کا قابل انتفاع نہ ہونا یا قابل بیع نہ ہونا یہ اس کی کرامت کی بنیاد پر ہے، تو انتفاع نہ ہونا یا قابل بیع نہ ہونا یہ اس کی نجاست کی دلیل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس سے نجاست پر استدلال کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہوگا۔ وشعر الانسان وعظمہ طاہر، انسان کے بال اور اس کی ہڈی پاک ہے۔ وقال الشافعی نجس، امام شافعی نے فرمایا نجس ہے، لأنہ لا ينتفع بھی، اس لیے کہ اس سے نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا، ولا يجوز بیعہ، اور اس سے اس کی بیع بھی جائز نہیں ہے۔ ولنا، ہماری دلیل ان عدم الانتفاع والبیع، کہ انتفاع کا نہ ہونا اور بیع کا نہ ہونا لکرامتہ، اس کی کرامت کی بنیاد پر ہے، فلا يدل علی نجاستہ، تو یہ اس کی نجاست پر دلالت نہیں کرے گا، یعنی عدم انتفاع اور عدم بیع کا ہونا یہ اس کی نجاست پر دلالت نہیں کرے گا۔ یہاں تک یہ مسئلے مکمل ہوئے۔ اب آگے فصل فی البئر سے کنویں سے متعلق مسائل کا ذکر آئے گا۔